अस्सलाम वालेकुम। देखने वाले तमाम लोगों को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, आप और मैं जिन साथों में भी सांस ले रहे हैं, ये कोई आम दिन नहीं है, ये कुर्बानी का दिन है। ईद उल अज़हा कहा जाता है इसे, और बड़ी ईद भी कहा जाता है। और हम जानते हैं कि ये वो कुर्बानी है जिसको तसव्वुर करके, याद करके कायनात की जितनी भी फ़ज़ाएँ हैं वो इश्क़ इलाही में गूंज उठती हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी याद में हम ये ईद मनाते हैं, कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका ईमान किस मकाम पर होगा कि वो अपने सबसे कीमती मताब, अपने जिगर के टुकड़े, अपनी आंखों की ठंडक को अल्लाह की राह में ज़िबाह करने के लिए लेके जा रहे हैं। और फिर बेटा वो जो दिल में ईमान दिए, सब्र का पहाड़ बने, अपने बाबा को मुखातिब करके फरमाते हैं कि बाबा जान, आप मेरी फ़िक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको जो हुक्म मिला है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर और शाकिर पाएंगे और आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो यह कुर्बानी हमें सिखाती क्या है? आज के दौर में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा तशहीरबाजी की जाती है। कुर्बानी करने के असल मकसद को हम मकाम अफसोस है कहीं खो बैठे हैं, और जो ये कुर्बानी हमें सिखा रही है वो हम उससे सीख नहीं पाते हैं। तो इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें जी आज ज्वाइन करें अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, ईद मुबारक। अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अल्लामा साहब, वेलकम टू द शो, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। और माहिर ग़िज़ाइयत हैं डॉक्टर वर्दा सिकंदर, वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। डॉक्टर साहिबा से भी गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। जो हम खा के अपना हशर करते हैं ना 3 दिन के अंदर गोश्त ज़्यादा मकदार में, तो उससे भी हमें बचना है। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ अल्लामा साहब आपसे कर लें। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुर्बानी हमें क्या सिखा रही है, और कुरान और हदीस में किस तरह से हमें इस ईद मनाने का हवाला दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द वस्फाक अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। लाखों दुरूद व सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की ये खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आपके चैनल को भी, तमाम अरकान को भी। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि कुर्बानी एक फ़िक्रे में समझाना चाह रहा हूँ कि माबूद पे महबूब कुर्बान करने का नाम कुर्बानी है। क्या बात है। माबूद पे महबूब कुर्बान करने का नाम कुर्बानी है। और जो इसमें हर एक के लिए ये फ़िलॉसफी नहीं है। यहाँ सिर्फ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हर इंसान नहीं आता। माबूद इलाह है, ज़ाती खुदा है। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह है, उन्होंने अपने अल्लाह की मोहब्बत में, देखिए ख्वाब आता रहा ना सरकार को कि मेरे रास्ते में प्यारी चीज़ दें। ये नहीं कहा बेटा दे, कुरान के किसी लफ्ज़ नहीं है कि बेटा दो, प्यारी चीज़। अब 3 दिन के बाद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये फैसला करके दुनिया को बता दिया कि औलाद कितनी प्यारी होती है, चाहे वो एक मनसब नबुव्वत पे क्यों ना हो। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत हैं और मनसब नबुव्वत पे फायज़ है, फिर भी ये देखा कि बेटे से ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं, तो अपने अल्लाह पर अपना बेटा कुर्बान करने के इरादे के नाम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ठहरा। यहाँ मैं एक और फ़िक्रा मेरे फाजिल दोस्त क़िबला सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब की मौजूदगी में हदिया करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने मयार कुर्बानी क्या रखा, इसके लिए दुरूद वाले घरानों को सिलेक्ट किया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन पे भी दुरूद है, आपके आले पाक पे भी दुरूद है, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इलेक्ट किया। अल्लामा साहब, लोगों के बहुत ज़्यादा शरई मसाइल भी होते हैं। 2 सवाल मेरे आपसे हैं कि एक तो कुर्बानी फ़र्ज़ किस पर है, और फिर दूसरा ये कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन चुका है, ख़ासतौर पर वो लोग जो कि ओवरसीज़ हैं, वो उन ममालिक में उस तरह से कुर्बानी का फ़रीज़ा अदा नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन कुर्बानी में शरीक हो जाते हैं और ऑनलाइन पैसे दे के कुर्बानी का फ़रीज़ा अदा कर देते हैं। वो किस हद तक ठीक है, और फ़र्ज़ किस किस पर कुर्बानी की गई है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को बिलअमूम और पाकिस्तान में बसने वाले अपने फ़र्ज़ंदान इस्लाम को बिलख़ुसूस ईद की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और आपके इदारा GNN न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्हें आज इस बहुत ही मुबारक दिन के लिए इस बज़म का अहतमाम और इंतज़ाम और इनेकाद किया। यकीनन
اس کی ابتدا آپ نے حضرت علامہ صاحب سے بڑی ایمان افروز گفتگو سے کروائی۔ بلا شبہ قربانی یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے تلامذہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا ما حاذل اضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ قربانی ہے کیا؟ ہم اتنے جانور جو ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، تو کیا ہے اس کا فلسفہ، کیا اس کی تاریخ ہے، کیا اس کی حکمت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کی یادگار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے وہ جذبہ پیش کیا نا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے، میرے فرزند اسماعیل علیہ السلام، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں تجھے اللہ کی راہ میں، اب تیری رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا باتی فعل ما تومر ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو اللہ نے آپ کو امر دیا نا، یہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے نا۔ اسماعیل علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیں، ایمان کیا ان کا، کہا جو آپ کو اللہ نے خواب میں حکم دے دیا آپ اس کو پورا کریں۔ رہی میری بات، آپ مجھے انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا صابر پائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، میرے اسماعیل بھی صابر، میرے ادریس بھی صابر، میرے ذوالکفل جو ہیں وہ بھی صابر۔ اللہ نے آپ کے صبر کی خود قرآن پاک میں شہادت دی اور گواہی دی۔ تو بہرکیف یہ ان کی یادگار ہے۔ اور ابھی آپ نے پوچھا کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وجد ساعتن فلم یضاحی فلا یقربن مصلانا، جس مسلمان کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت موجود ہو، قربانی کا جانور خرید کر اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کی توفیق مالی استطاعت موجود ہو، اور پھر وہ غفلت کرے، سستی کرے، تو پھر فرمایا اس کو چاہیے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ کہیں پھر اور جائے، ہماری عیدگاہ میں آ کر ہماری نماز میں دعا میں شریک نہ ہو۔ یعنی کتنی بڑی آپ نے اس بات پر سختی فرمائی۔ بلکہ یہ اس کا حکم فرض نہیں ہے، اور یہ شرعی طور پر جو ہمارے حکام ہے فرض ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی حیثیت ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شاعر اسلام ہے، یہ شاعر اللہ ہے، اور ان کی تعظیم کرنا، ان کا اہتمام کرنا، ان کا انتظام کرنا۔ البتہ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے۔ ابھی آپ نے دوسرا سوال پوچھا، اسلام میں چونکہ بڑی وسعت ہے، بڑی آسانی ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، کہ ہمارے بعض بھائی یورپ میں رہتے ہیں، بعض ایسے ممالک میں رہتے ہیں کہ جہاں اس طرح آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتے جانور ذبح کرنے کے وہ یعنی ان کے لیے آسانیاں نہیں ہوتی، تو وہاں سے اپنے پیسے کسی اور ملک میں بھیج دیتے ہیں، اپنے مثلا آبائی وطن پاکستان میں بھیج دیا، کسی اور میں بھیج دیا، جہاں پہ آسانی سے ان کی طرف سے وہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بالکل مناسب ہے، یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ابھی بہت سارے لوگ قربانی کر چکے ہوں گے، کچھ اس کی تیاری میں ہوں گے، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ عید قربہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ناشتے میں بھی ریڈ میٹ چاہیے، دوپہر میں بھی اسنیکس کے طور میں بھی، ڈنر میں بھی ہمیں وہی چاہیے، تو انسانی جسم کی جو کیپیبلٹی ہے کیا وہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے، اور کتنی مقدار میں ہمیں ایک ٹائم میں، ایک میل میں اس کو کنزیوم کرنا چاہیے؟ اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ عید، بڑی عید خاص طور جیسے کہ آج پہلا دن ہے، تو لوگ نا پہلے ہی مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ اب عید کا روز ہے، ہم نے بہت سارا گوشت کھانا ہے، پہلے ہی جو ہے وہ پلاننگ ہوگی ہوتی ہے کہ ناشتے میں کلیجی بنے گی، دوپہر میں چامپے بنیں گی، یا پھر نمکین گوشت بنے گا، مطلب وہ تمام آئٹمز بھی گوشت کی ہی بنی جاتی ہیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ اب جو خالی میٹ ہوتا ہے وہ اگر ہم اپنی جسم میں زیادہ اماؤنٹ میں لے لیں، ایک تو خاص طور پہ وہ لوگ جو آلریڈی یورک ایسڈ کے پیشنٹس ہیں، وزن کم کرنے کے پروسیس میں کوئی بھی ہیلتھ کنڈیشن فیس کریں، بلکہ ایک عام انسان بھی، اگر آپ ایک دن میں ضرورت سے زیادہ گوشت ڈالیں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کو فوری طور پہ یورک ایسڈ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کی ڈائجیشن میں مسئلہ آ جائے گا، وہ کھانا ہضم نہیں آپ کو ہوگا۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کیا کریں کہ ایک وقت میں کوشش کریں کہ دن میں ایک وقت میں گوشت کا استعمال کریں۔ وہ گوشت جو ہے وہ 100 سے 150 گرام تک ہو سکتا ہے،
یا پھر 3 to 3.5 یعنی ایک میل میں، ایک میل میں. اگر میں ایک عام حساب کے طور پہ بتاؤں تو جو ہمارا ہاتھ ہے اس کا جو پام والا حصہ ہے اتنا گوشت جو ہے وہ ایک مٹھی جتنا یہ ایک عام انسان ایک وقت میں کنزیوم کر سکتا ہے. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ عید کا آج پہلا روز ہے، دعوتوں کا سلسلہ بھی شروع ہے، تو بالکل جی نیوٹریشنسٹ سے سب یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر وردہ آج کے دن گوشت لگانے پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. تو دیکھیں آپ بالکل گوشت کا استعمال کریں. اگر آپ کو پتا ہے کہ دن میں آپ نے دعوت پہ بھی جانا ہے، دن میں 3 ٹائم گوشت بن رہا ہے، تو ایک وقت میں گوشت کی کوانٹٹی کم کر لیں. آپ ایک کوشش کریں کہ 50 گرام تک ایک وقت میں لے لیں، پھر آپ دوپہر میں 50 گرام لے لیں، پھر رات میں 50 گرام لے لیں، تو اس سے وہ آپ کا اماؤنٹ بھی نہیں ایکسیڈ کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ آئرن کی ابزارپشن کے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر وائٹامن سی کا کوئی سورس استعمال کریں. تو کوشش کریں کہ اوپر لیمو وہ ڈال کے استعمال کیا جائے، اور ساتھ سلاد کا استعمال ضرور کیا جائے. گرمی آج کل زیادہ ہے، ڈی ہائیڈریشن کا گرمی بہت زیادہ ہے، اور جیسے کہ آج عید کا پہلا روز ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، اور اب جو ہیٹ سٹروک والا مسئلہ ہے وہ بھی ساتھ لوگوں کو، تو اس وجہ سے اس موسم میں ہمارا جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے یہ زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں فائبر کا استعمال آپ نے ساتھ لازمی رکھنا ہے. آپ دہی کا استعمال ضرور کر سکتے ہیں، یا پھر آپ جو سلاد ہے اس کا استعمال ضرور کریں. ناشتے میں گوشت سے آغاز کرنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پریکٹس تھی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ وہ اس عید کے روز اپنے ناشتے کا جو آغاز ہے وہ گوشت سے کیا کرتے تھے، جو بھی قربانی کا گوشت ہوتا تھا. تو انسانی جسم کے لیے یہ ہیبٹ کیسی ہے کہ آپ اتنی ہائی پروٹین میں ڈائٹ انٹیک کر رہے ہیں ناشتے میں؟ اچھا دیکھیں عموماً ہوتا یہ ہے کہ اب صبح تقریباً 10 سے 11 بجے ہی گوشت. اب کیا ہوتا ہے کہ پروٹین ہم ناشتے میں بالکل استعمال کر سکتے ہیں، یہ سنت پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک بڑا خوبصورت طریقہ تھا. اور جیسے ہم دن میں عام روٹین میں بھی انڈے کا استعمال ناشتے میں کر رہے ہوتے ہیں، تو جو گوشت ہے یہ بھی پروٹین ہی ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ اماؤنٹ. اب جہاں ہم رسول پاک کی طب نبوی کی بات کرتے ہیں، تو طب نبوی میں ایک چیز کا بار بار کہا گیا ہے کہ آپ کو کوئی مرض نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی کہ آپ 3 چیزوں پہ اگر فوکس کر لیں. ایک اپنے معدے کا چوتھا حصہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کھانے کے درمیان پانی کا استعمال ضرور کریں، کھانے کے آخر میں پانی کا استعمال نہ کریں، اور بھوک رکھ کے کھائیں. یہ جو اب سلسلہ ہوتا ہے نا کہ عید پہ بنج چل رہا ہوتا ہے، 24 گھنٹے پیٹ فل ہے، پھر اوپر جی گوشت. اور پلیز ایسا نہیں سوچیں ہم پورا سال بس ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب دوبارہ ہمیں زندگی میں گوشت نہیں ملنا. کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں اور وہ پھر اس کو زیادہ کوانٹٹی میں، اور پھر تبھی دوسرے دن جو ہے وہ ہسپتالوں میں رش ہوا ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. چنانچہ ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو گفتگو کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علامہ صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ کچھ اہل تشیع برادری وہ یہ ترجیح ان کی ہوتی ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کا فریضہ ادا کر دیتے ہیں. تو یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس عید پر عید کی نماز کو اتنی ترجیح نہیں دیتے جس طرح عید الفطر میں دیتے ہیں. تو اس عید میں بھی نماز عید جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے بہت سی باتیں ہیں جہاں پر فروعی اختلافات ہیں جن کا واجبات سے تعلق نہیں ہے. فروعی اختلافات ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے میٹر ہوتے ہیں اور اسے پوائنٹ آف ڈسکشن نہیں بنانا چاہیے. دیکھیں منامت تو نہیں ہے، یعنی کہیں بھی اس میں منامت نہیں ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد نہیں دے سکتے، یعنی عید کی نماز سے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں. ہاں دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اللہ نہ کرے اس کو کہیں بھی مکروہ یا نعوذ باللہ حرام یا اس کا کوئی اطلاق کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ اتنا کوئی مطلب میٹر ڈزن نہیں کرتا. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ عیدین پڑھ لیں اور اس کے بعد اسے فریضہ کر لیں تو اٹس ویری بیٹر. علامہ صاحب آپ کا بھی سٹانس اسی پہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا افضل کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تشیع فقہ جعفریہ کے اندر مسئلہ اسی طرح ہے جیسے ابھی علامہ صاحب نے بیان کیا، لیکن اہل سنت کے تمام مکاتب فکر میں نماز عید سے پہلے قربانی کا اگر جانور ذبح کر دیا جائے تو اسے قربانی شمار نہیں کیا جائے گا، وہ صدقہ شمار ہوگا. قربانی چونکہ اس کے لیے حدیث پاک میں ایک واقعہ موجود ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے ابھی عید پڑھانے کے لیے، تو آپ نے دیکھا ایک بکرا ذبح ہو چکا ہے، ایک جانور ذبح ہو چکا ہے. تو آپ نے پوچھا یہ، اس نے کہا یہ قربانی کا. فرمایا ابھی تو عید نہیں ہم نے پڑھی تو اس لیے اس کو دوبارہ کرو.
تو اس لیے ہمارا جو موقف ہے نقطہ نظر جیسا انہوں نے فرمایا کہ فقہی اگرچہ مسئلہ ہے لیکن ہمارے نقطہ نظر اہل سنت کے اس میں نماز عید کے بعد ہی قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے. خبریں کچھ یہ آ رہی ہیں کہ کچھ علماء نے اپنے عید کے خطبوں میں یہ کہا ہے کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہوتی، وہ ناجائز ہے. تو کیا بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہاں تو پھر وہی علماء حضرات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم دیکھیں اختلاف کو اگر خوبصورت انداز سے سالو کر لیا جائے تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی بری بات ہے. انسان کو اخلاق کی قدروں سے نہیں یقینا سوال یہ نہیں ہے. دیکھیں جو قربانی ہے نا وہ زیادہ ہے نر کے لیے. اچھا ٹھیک ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ نر کے لیے ہے قربانی. ویسے بھی جیسے اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے جیسے خواتین کے اسلام میں برابر ایکول رائٹس ہیں، بہت سی ایسی ذوات مقدسہ ہیں جو اسلام کی تجوید میں اور تجریب میں آگے بڑھی. یعنی نر بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں نا؟ بہرحال ہمارے ہاں یہ ایسا نہیں کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں بہرحال کچھ فقہ ہیں، کچھ دوست ہیں جو اس کو کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں کہتے. ٹھیک ہے، نر کی قربانی ہے. کوشش کریں کہ اس کے راستے میں جو ہے نا وہ نر دیا جائے. ٹھیک ہے، علامہ صاحب آپ کا بھی اس میں جہاں تک تعلق ہے نا 4 جانور ہیں جن کے نر اور مادہ وہ خود نص میں بیان کیے گئے ہیں. جیسے اونٹ اور اس کی مادہ اونٹنی، بیل اور اس کی مادہ گائے، بکرا اور اس کی مادہ بکری، مینڈا یا دمبا اور اس کی مادہ جو ہے بھیڑ یا دمبی. یہ نص کے اندر ثابت ہیں اور ان کو 8 کو بیان کیا گیا ہے نص کے اندر، اس لیے یہ تو ہم جائز سمجھتے ہیں. البتہ آپ نے جو سوال کیا نا اس کا ایک پہلو ہے بڑا اہم، وہ ہے کہ بھینس یا کٹا جو اس کا مذکر ہے نر اس کا، تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اس میں اختلاف ہے. اس میں بہت سارے ائمہ، بہت سارے علماء اہل علم ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خود قرآن مجید فرقان حمید میں جانوروں کا ذکر کر دیا نا انہی پر اکتفا کرنا چاہیے. مثلا آپ گائے کر لیں، بیل کر لیں، اونٹ کر لیں، اونٹنی کر لیں، بکرا بکری کر لیں، دمبی کر لیں، یا مینڈا یا بھیڑ کر لیں. تو آپ یہ چونکہ کٹا یا بھینس یہ الگ چیز ہے. جیسے آپ دیکھیں نا مشابت ہوتی ہے ہرن کی بہت زیادہ بکری کے ساتھ، اگر اس کے سینگ نہ ہو تو بالکل اس کی شکل وہی، لیکن ہر نہیں ہم کرتے نا. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں حالانکہ جو بھینس ہوتی ہے نا اس کی مشابت نہیں ہے گائے کے ساتھ، لیکن بعض ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ نوع من البقر الجاموس نوع من البقر، جو بھینس ہوتی ہے یہ فیملی ہے گائے کی، اس فیملی سے یہ چونکہ ہم اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، عام گوشت بھی اس کا حلال سمجھتے ہیں. لیکن باہر کہ مجھے یہاں پر حدیث نبوی یاد آ رہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی، اور اس کے راوی اتفاقاً پتہ کون ہے؟ سیدنا امام حسن ابن علی علیہ السلام رضی اللہ عنہما. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نانا جان نے دا ما یریبکا الا ما لا یریبکا، جس چیز میں شک آ جائے نا علمی طور پر اس کو چھوڑ دیا کرو، اور جس میں سب کا اتفاق ہو، یقین ہو، تو اس پہ عمل کیا کرو. تو بحیثیت ایک طالب علم میں ویسے میرا ہمیشہ رجحان ادھر ہی رہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے ماحول میں ملتے ہیں سارے جانور کثرت سے ملتے ہیں تو ہمیں انہیں پہ اکتفا کر لینا چاہیے. لیکن اس کے باوجود وسعت ہے، اگر کوئی کرنا چاہے بھینس کی قربانی کرتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں حرام یا مطلق حرام نہیں کہا گیا. اچھا، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک آ جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے علم سے ہمیں مستفید کرتی رہیں. اچھا، کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ بھینس کیونکہ سست ہوتی ہے باقی جانوروں سے تو اس کا گوشت بھی جب آپ کے اندر جسم میں جاتا ہے تو وہ آپ کو اس طرح سے انرجی نہیں دے پاتا ہے. اگر گائے کو دیکھیں تو ذرا ایکٹیو اینیمل ہے، بکری ذرا ایکٹیو اینیمل ہے، تو ان جو جانوروں کا گوشت ہے وہ آپ کو ایکٹیو بنائے گا. لیکن اگر آپ بھینس کا گوشت زیادہ کوانٹٹی میں کنزیوم کرتے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے سست ہو جائیں گے. تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ اور اچھا، یہ جہاں تک تعلق ہے نا میٹ کی کنزمپشن کا، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کئی بار بکرے کا گوشت کھا کے بھی آپ سست فیل کر رہے ہوتے ہیں، کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بھینس کا گوشت آپ نے تھوڑا سا ہی کھایا ہے تو آپ کو، اگر نیوٹریشنلی بات کی جائے تو جو بیف ہے اس کے اندر آئرن کا کانٹینٹ سب سے زیادہ ہے، تو یعنی جو بھینس کا گوشت ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جانور کی فیڈ پہ. اکثر کہا جاتا ہے جی پہاڑی بکرے خریدیں، پہاڑی بکرے خریدیں. اگر ہم پہاڑی بکرا کھائیں گے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے طاقت، پٹھے، مسل ریکوری یہ بڑی جلدی ہو جائے گی.
اچھا وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی جانور، اب چاہے وہ بھینس ہے، گائے ہے، بکرا ہے، وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے تو اس کی خوراک موسٹلی بہتر ہوتی ہے، وہاں پہ ہریالی زیادہ ہوتی ہے، پانی یا ذرا زیادہ جانور کی کیئر کی جاتی ہے۔ اب اگر ہمارے یہاں بات کی جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اب جیسے خاص طور پہ یہ عید کا موقع ہے تو اب جانور بہت زیادہ ہو چکے ہیں، منڈیوں میں، گھروں میں لوگ جانوروں کی فیڈ کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اکثر اوقات اب تو جیسے بہت سننے میں آتا ہے کہ جی بھینسوں کو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں تاکہ گوشت وہ پھول جائے، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے یہ چیزیں صرف میڈیکلی اس کو افیکٹ کرتی ہیں، ادروائز جو ہے وہ کوئی گوشت، ورنہ بیف جو ہے اٹس ویری ہیلدی، خاص طور پہ بچے، بوڑھے اور جو لوگ ویک ہیں، انڈر ویٹ ہیں، ان لوگوں کو بیف کی کنزمپشن کرنی چاہیے۔ اور عید بڑا خوبصورت موقع، اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا بکری کا گوشت جو ہے وہ گھروں میں بہت زیادہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بیف نہیں کھانا، بیف نہیں کھانا، جبکہ بیف میں بہت نیوٹریشنلی آئرن موجود ہے، بی کمپلیکسز موجود ہیں، پروٹین کی بڑی زبردست اماؤنٹ موجود ہے، تو آپ اس کو کسی طریقے سے کنزیوم ضرور کریں، لیکن obviously آپ وہ جانور جب خرید رہے ہیں تو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اللہ نے بھی جب حکم دیا کہ آپ پیاری اور بہترین چیز کو قربان کریں تو آپ ذرا جانور وہ کاسٹ افیکٹو کے بجائے دیکھیں کہ وہ جانور کیسے، اور خاص طور پہ جتنے دن آپ کو جانور کا خدمت کرنے کا موقع ملا گیا تو اس کو ہیلدی فیڈ۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈسکشن آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا مرنے کے بعد اگر کوئی قربانی کر رہا ہے آپ کے لیے تو اس کا ثواب آپ تک پہنچتا ہے؟ دیکھیے پھر لیکن میں ظاہر ہر بندے کو اپنے قائد پہ بولنے کا شرعی اور جمہوری حق ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جو دنیا سے چلے جاتا ہے، اللہ نے سرین قرآن میں فرمایا کہ آپ مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، مردہ ہے، لیکن یہ بات مردوں کے لیے، جو اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید ایک ایسی الہامی کتاب ہے، آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ ان کی نمازیں پڑھیں، ان کی قضا نمازیں پڑھیں جو اولاد پہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اولاد کے لیے یہ بھی فرض نہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو کبھی کبھی یاد کر لیا یا سیلیبریٹ کر دیا، نہیں، ان کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی قضا نمازیں پڑھیں، ان کے لیے درود پاک پڑھیں، ان کے لیے قرآن خوانی کریں، اور وہ پہنچتا ہے، ایسا ہرگز نہیں کہ نہیں پہنچتا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے اور آپ کی حیات طیبہ سے ثابت ہے کہ ایک صحابی رسول تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ مجھے ذہنی سکون نہیں ہے اور میرے کاروبار میں جو تجارت ہے وہ بھی نیچے جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، وہ دنیا سے جا چکے۔ اچھا علامہ صاحب قرآن و حدیث میں ذرا بات مختصر سے آپ نے کہا کہ ان کی قبروں پہ جاؤ اور ان کا وسیلہ دے کے دعا مانگو، اللہ ان کے وسیلے میں تمہاری دعائیں سنے گا۔ علامہ صاحب قرآن و حدیث میں کہیں ہمیں اس چیز کا حوالہ ملتا ہے کہ کسی اور کے لیے ہم قربانی کر سکتے ہیں، اور جو حصے والی قربانی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی روشنی ڈالے گا؟ اور کچھ لوگ قربانی کا گوشت بہت زیادہ سٹور کر کے رکھتے ہیں کیونکہ آگے اگلا مہینہ جو آئے گا وہ محرم کا آئے گا کہ محرم میں ہم دیگ بنائیں گے، یا اس نیت سے جو سٹور کر لیتے ہیں، اس کی بھی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کسی دوسرے کے لیے قربانی کرنا، یہ تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ ایک قربانی اس طرح کیا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کی جانب سے، امت میں زندہ بھی ہیں اور امت میں فوت شدگان بھی ہیں، تو فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے آپ کی سنت کے مطابق آپ یہ نیت کریں گے اور یہ کہیں گے یا اللہ یہ میری طرف سے اور میرے مرحوم والد صاحب کی طرف سے، مرحوم والدہ کی طرف سے، مرحوم بھائی کی طرف سے، کسی کی طرف سے جو فوت شدہ ہے آپ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میری طرف سے اور اس کی طرف سے، 4 5 6 جتنے بھی ان کی سب کے نام لیے جا سکتے ہیں سب کی طرف سے۔ تو یہ ہوگی۔ دوسری بات کہ سٹور کر لینا قربانی کا گوشت، یہ بالکل قربانی کے فلسفے کے خلاف ہے، یہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منافی چیز ہے۔ علامہ صاحب قطع کلامی کی معذرت، ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے آغاز میں کہا کہ 3 حصے کر لیتے ہیں، اب کچھ لوگوں نے زیادہ کوانٹٹی میں قربانی کی ہے، تو جب ان کے 3 حصے بنیں گے مجموعی قربانی کے تو وہ کوانٹٹی بھی زیادہ بنے گی، اب وہ اس کوانٹٹی کو اگر سٹور کر رہے ہیں اپنی ضرورت سے زیادہ تو وہ بھی غلط ہوگا۔ دیکھیں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ قربانیاں اس وقت کر رہے ہیں،
وہ یقیناً وہ صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں. تو جب 1 مہینے کے بعد کسی اور فنکشن کے لیے کسی اور تقریب کی مناسبت سے وہ کرنا چاہے تازہ جانور دوبارہ ذبح کر لے اللہ کی راہ میں. اور اللہ کی راہ میں کسی وقت بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. قربانی کے جو گوشت کا فلسفہ ہے نا وہ یہی کہ غربا مساکین کو آپ کھلائیں، زیادہ زیادہ اس کو تقسیم کریں اور اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان تک پہنچائیں. تو میرا یہی آپ سب سے یہی درخواست ہے ناظرین سے کہ آپ اس گوشت کو جمع نہ کریں. ڈاکٹر وردہ صاحبہ بیٹھی ہیں ہماری بہن، یہ اس کی تصدیق کریں گی کہ گوشت جتنا بھی آپ کرتے ہیں نا یہ سٹور کرتے ہیں، یہ طبی نقطہ نظر سے بھی نقصان دہ، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اللہ کی نعمتیں کھانے والے پورا سال ہم کھاتے رہتے ہیں. اور تیسری بات انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک ہے. آپ نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ نا سلسل لطعامک، اپنے معدے کے 3 حصے کیا کرو، سلسل لطعامک وسلسل لشرابک وسلسل لتنفسک. 3 حصے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ مشروب پانی پینے کے لیے، لسی پینے کے لیے، چائے پینے کے لیے، اور ایک حصہ خالی چھوڑا کرو سانس کے لیے. اب جو مسلمان نبی پاک کی اس تعلیم پہ عمل کرے گا نا انشاءاللہ وہ بیمار نہیں ہوگا، وہ عید کی مناسبت سے بھی وہ اسپتال میں نہیں جائے گا. اچھا علامہ صاحب، وقت کی کمی کا خیال رکھتے ہوئے مختصر اس بات کا بھی جواب دیجیے گا کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آپ قربانی نہ کریں، غریبوں کی مدد کر دیں، ٹھیک ہے، قربانی نہ کریں، یہاں پہ واٹر کولر لگا دیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، کولر بھی لگانا چاہیے، غریب کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور الحمدللہ جو قربانیاں کرتے ہیں وہ یہ کام بھی کرتے ہیں. اور جس طرح کے مشورے دیتے رہتے ہیں نا وہ نہ قربانی کرتے ہیں اور نہ یہ نیکی کام کرتے ہیں. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ پتنگیں نہ اڑائیں، وہ پتنگوں کے پیسے یہاں اللہ کی راہ میں لگائیں، کسی کولر لگوا دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں. آپ فلاں جو پیسے ضائع کر رہے ہیں شادی کے موقع پہ رسومات کے نام پر، آپ جو پیسے اجاڑ رہے ہیں اللہ کی دی دولت کو آپ برباد کر رہے ہیں، وہ نہ کریں. آپ کس طرح کی ہم نے رسومات بنائی ہے اپنی شادی، ان پہ بات کریں. جو شاعر اسلام ہیں، جو شاعر دین ہیں، جو ابراہیم علیہ خلیل اللہ کی سنت کی یادگار ہے، اس پہ آ کے یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، حج نہ کریں اور فلاں کام کر لیں، فلاں نیکی نہ کریں، یہ نیکی. یقیناً یہ چاہیے کہ کیا اللہ کے قرآن نے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نے، یہ دونوں معتبر ترین طریقے نا شریعت کو لینے کے، کیا اللہ نے کہیں آپ کو فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ حج نہ کرو فلاں جگہ پیسے دے دو؟ کیا اللہ کے رسول نے کہیں یہ فرمایا کہ آپ میرے دادا کی سنت ادا نہ کرو؟ نہیں، سنت کا ثواب اپنی جگہ ہے، حج بیت اللہ کا ثواب اپنی جگہ ہے. یہ ایسا نہ کریں کہ آپ رسومات کو دین نہ کہیں. ایک اور پوائنٹ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرض دار اگر ہے، اس پہ زیادہ قرض ہے تو افضل یہ ہے کہ وہ قرض صاحب استطاعت. اچھا، وہ تو دیکھیں حج کا بھی یہی فلسفہ ہے، وہ تو پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہے. یہ تو کہا ہی نہیں گیا کہ چاہے آپ زبر لائق رہا فی الدین، دین میں تو جبر ہے ہی نہیں، جبر نام کا تو دین میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل نہیں کہا گیا چاہے آپ مقروض ہیں جو مرضی ہیں پھر بھی حج کریں. آپ اللہ جبر نہیں کرتا، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بڑا رحمان اور پیارا اللہ ہے. میرا اللہ کبھی انسان پہ جبر نہیں کرتا، ایسا کبھی ہو ہی نہیں. وہ دین فطرت ہے، دین فطرت دین سلیم ہے، دین سلیم دین عقل ہے، اور دین علم جو ہے وہ عقل کے منافی نہیں چلتا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ چند محتاط لوگ ہیں جس کی طرف شاہ جی نے بھی اشارہ کیا. جب آپ ڈالر پھینک رہے ہوتے ہیں، جب آپ بدعات کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو دین یاد نہیں آتا، اس ٹائم کچھ نہیں یاد آتا. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی علامہ صاحب نے بڑی اچھی حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ آپ نے کھانا کس طرح سے. اس میں انہوں نے بتایا کہ ہائیڈریشن جو ہے وہ کتنی ضروری ہے باڈی کے لیے. تو ایک حصہ جو ہمیں خالی رکھنا ہے وہ مشروبات کے لیے، پانی کے لیے رکھنا ہے. ہائیڈریشن کتنی ضروری ہے اور اس کا انسانی جسم پر کیا اثر ہوتا ہے، ذرا اس تناظر میں بتا دیں. اچھا، ہائیڈریشن دیکھیں، جسم میں 70% جو ہے وہ پانی سے بنا ہوا ہے، 30% جو ہے وہ ہمارے اندر خون ہے. تو بہت اہم ہے کہ ہم اپنی پانی کی مقدار جسم میں پوری کریں. اچھا، اب جب عید کا جیسے روز ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پانی کی جگہ بہت زیادہ کاربونیٹڈ ڈرنکس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر آپ کے گھر آنا جانا ہوتا ہے تو کیفین والے مشروبات کا عام دنوں سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. چائے ہو گئی، کافی ہو گئی، ان کا استعمال بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے. کھانے کے فوراً بعد کچھ لوگ چائے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ میٹابولزم آپ کا سلو بھی کر دیتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن کر دیتا ہے، آپ کے کھانے کے ہضم کرنے کے پروسیس کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے. تو ایک تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے پانی کا نیم البدل کبھی بھی کاربونیٹڈ ڈرنکس نہیں ہے، تو اس لیے پانی جو ہے وہ آپ نے ضرور پینا ہے. اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ پانی کو آپ مختلف طریقوں سے پی سکتے ہیں.
اب کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے پھل اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں جن کے اندر واٹر کا کانٹینٹ بہت اچھا ہے، تقریباً 90 سے 95% تک پانی موجود ہے، اور تربوز آ گیا ہوا ہے، آڑو آ گیا ہوا ہے، خربوزہ آ گیا ہے، پپیتا آ گیا ہے، کھیرا آ گیا ہے، وہ تمام فروٹس. اور اچھی بات یہ ہے کہ عید والے موسم پہ یہ تمام پھل بھی موجود ہیں، تو آپ ان پھلوں کا استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں، سکنجوین کا استعمال کر سکتے ہیں بغیر چینی ڈال کے، آڑو کا جوس استعمال کر سکتے ہیں بغیر چینی ڈال کے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ خالی پانی کافی نہیں ہے. اب جو ہیٹ سٹروک چل رہا ہے، عید والے دن ہے، قربانی کی وجہ سے اندر باہر بہت زیادہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ مرد جو ہے وہ باہر قربانی، اور خواتین جو ہے وہ کچن میں بڑا رول ادا کر رہی ہیں اور بچے گوشت بانٹ رہے ہوتے ہیں. آپ نے بھی ذکر کیا باہر کیونکہ مرد حضرات کا ٹائم زیادہ گزرتا ہے، اب گرمی ہے، پسینہ زیادہ آتا ہے، جس میں ساری نمکیات باڈی کے نکل جاتی ہیں. نمکیات کی کمی کیسے؟ ہاں نمکیات، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے الیکٹرولائٹس کو پوری کریں. اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ جیسے سکنجوین ہے اس کے اندر کالا نمک، ہمالین سالٹ یا آیوڈائز سالٹ وہ ایڈ کر لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری سٹرس فروٹس ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جیسے میں نے ذکر کیا تربوز کا، آڑو کا، جتنے بھی پپیتا ہے ہمارے پاس، ان کے اندر الیکٹرولائٹس نیچرلی بہت موجود ہیں. تو اس کے علاوہ پودینے کا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے ہم منٹ مارگریٹا یوز کرتے ہیں، آپ سادے پانی کے اندر بھی تھوڑا سا پودینہ اور کالا نمک ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اپنا خیال رکھیے، صرف قربانی نہیں کرنی، عنایہ قربان کیجئے، منفی سوچ کو قربان کیجئے، نفرت کو قربان کیجئے، اور اپنوں کو گلے لگائیے، اور عید میں خوشیاں بانٹیے، خوشیاں بکھیریے، خوش رہیے. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے.